बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ब्रंच टॉक में मैं हूँ फराह सादिया और आज मैं आपको लेकर आई हूँ डस्का सियालकोट में। याद ही होगा आपको कि ज़िमनी इलेक्शंस में धुंध की बड़ी बातें हो रही थी। इस हल्के में 2 दफ़ा इंतखाबात जो हैं वो हुए और दोनों दफ़ा बड़ी भारी अक्सरियत के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड जो है वो हासिल की हमारी आज की मेहमान ने। और अपने वालिद के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने उनकी जगह संभाली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस सीट को उन्होंने सिक्योर किया। आज वो मौजूद है अपने हलके में, जहाँ पर वो हमेशा की तरह लोगों की बातें सुनने हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं सैयदा नौशीन शाह साहिबा से। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है, शुक्रिया। कितना वक्त गुजरता है आपका अपने हलके में? मैं मोस्टली 12 से 13 घंटे रोजाना? आफ्टर एवरी कपल ऑफ डेज मैं कोशिश करती हूँ 12 से 13 घंटे हम अपने हलके में गुजारते हैं। अच्छा, और यहाँ पर इतनी गर्मी में भी आज जैसे यहाँ शदीद किस्म की गर्मी है, 44 है बिल्कुल टेम्परेचर। और इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं मिलने के लिए। क्या मसाइल हैं इस इलाके के जहाँ पर क्या हैं? देखिए, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं वो भी फैक्टर्स हैं जो कि लोगों के आवाम के मसाइल हम इनसे डील करते हैं। उनमें उनके ज़्यादातर से गलियों नालियों के हैं, PCC के हैं, सीवरेज के हैं, उसके बाद जॉब से हैं, ट्रांसफ़र रिलेटेड हैं, तो ये हमारे सारे वापडा से हैं, गैस से रिलेटेड हैं। तो पिछली गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जो लोगों ने 4 साल से सफ़र किया है, अब वो चाहते हैं कि उनकी हम बेहतरी के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, PMLN लगी हुई है, तो उससे ये आते हैं और अपने आके हमें मसले बताते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनको एट द स्पॉट डील करें और उनको रिजॉल्व करें। जी, तो ये हल्का आपका जो है, वालिद साहब का भी यही हल्का, आप भी इसी हल्के से जो है वो अब लड़ी इंतखाब और इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों का जो एतमाद है, कैसे खातून होने के नाते कभी कोई मुश्किलात इसमें आई हों परसेप्शन में उनकी? मैं जब इलेक्शन लड़ी थी तो तब मैं अपने आप को समझती थी कि मैं खातून हूँ और 19 फरवरी को मुझे रियलाइज़ हो गया कि सियासत में खातून और मर्द की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ये आपकी बहादुरी, इस्तकामत और अपना एक स्टैंस है कि आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हो। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड, कि आपकी एक पॉजिटिव सोच और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हो, उनकी जो है वो मसाइल सुन सकते हो, उनका हल कर सकते हो। तो मेरा ख्याल इसमें जेंडर बायस कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब कचहरी लगती है जी, तो इसमें वो क्या चीज़ है जो कि आप समझती हैं कि सबसे ज़्यादा अहम है और फौरी तौर पे हल होने की ज़रूरत है इस इलाके में? इस इलाके में ना हमें जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं वो मेरा, आपको शायद दिल में होगा कि मेरा ज़्यादातर जो एरिया ये रूरल बेस्ड है। जी जी बिल्कुल, हम 75% जो है वो रूरल है, 25% अर्बन है। रूरल के मसाइल जो हैं एजुकेशन ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को पता नहीं है इन्होंने किस डिपार्टमेंट में जाना है और किससे इन्होंने मिलना है और किस तरह इसको डील करना है। तो इनकी रसाई जो है जिस तरह हमारे इदारों तक, वो कम है। तो उनको कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो उनकी आवाज़ बने और उनकी आवाज़ इदारों तक पहुंचाए। ये है हमारा असल प्रॉब्लम इस हल्के का। कोविड के दिनों में भी आप ये सब इसी तरह से मैनेज कर रही थी, जो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल था। आपके शायद नॉलेज में नहीं है कि मैं सियासत में तब आई हूँ जब मेरे फादर कोविड के पेशेंट थे और वो ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। तो मेरा ख्याल में एक वाहिद सियासतदान थे जो उस वक्त भी लोगों को जो है ना वो अवेलेबल, इतनी रसाई थी कि आवाम के घरों में खुद चले जाते थे। दो कि उनको मैं ये कहती थी कि आप अपना रेस्ट करें, आप परहेज़ करें, लेकिन वो यही कहते थे कि आज मैं अगर आवाम को तकलीफ़ में छोड़ दूंगा तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कल मैं जहाँ पे आप बैठी होती थी यहाँ पे वालिद और यही सब रश और हुजूम इस तरह ही रश होता था। ये उनकी लेगेसी है जो मैं जिसको लेके आगे चली हूँ और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उन्हीं की कमाई, जो उन्होंने इज़्ज़त है और लोगों से प्यार मोहब्बत है, उसको लेके आगे बढ़ रही हूँ। क्या नाम है आपका? शनावर बीबी। शनावर बीबी। अच्छा, शनावर बीबी, आपकी बीबी से पहले भी मुलाकात है? हाँ है। तो कैसा लगता है जब ये आपके मसाइल सुनती हैं और हल करती हैं? हल भी हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। अच्छा,
تو کیا آسانی سے ملتی ہیں؟ ہاں آسانی سے ملتی ہے، اچھا، بہت جب اچھی، بہت اچھی ہیں. کس وجہ سے آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ دلی پیار سے. اچھا دلی پیار. ہاں آپ ان سے کام تو کرتی ہیں انسان کے ہوتے رہتے ہیں نہیں، باقی دلی پیار. دلی پیار. ہاں. اچھا یہ ایک بڑی بات ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو اس کے علاقے میں لوگوں کی محبت حاصل ہو، ان کا احترام جو ہے وہ حاصل ہو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب کی وجہ سے جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، اس کی وجہ سے آپ خود بھی ارن کر رہی ہیں، اپنی جگہ خود بھی بنا رہی ہیں؟ جب میں سیاست میں آئی ہوں نا تو میں نے ان لوگوں کا اپنے والد کی طرف انکلائنڈ ایک محبت، ایک احترام دیکھا ہے. ان کے دلوں میں آج بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں ایموشنل بھی ہوتی ہوں. وہ چیز مجھے اور ہمبل کر دیتی ہے کہ میں ان کو وہی پیار عزت واپس کروں جو یہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یا جو الیکشن کے دنوں میں انہوں نے میرے لیے کیا. تو میں ارن نہیں کرتی، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی طرح میں 10% ہی نہیں ہو سکتی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں، ان کا پیار، ان کا ساتھ کمانے کے لیے اگر مجھے اپنی لائف سیکریفائز کرنی پڑ رہی ہے یا اپنے سارا چھوڑ کے ان کے ساتھ ہی میری انٹریکشن ہے، وہ مجھے بڑا سکون دیتی ہے. آئی ایم ہیپی کہ یہ لوگ اتنے پیار کرنے والے لوگ. ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, 40 ਸਾਲ. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. اچھا وجہ دی ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ. ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਮਲ ਦਿੱਤਾ. ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ہے نواب. بالکل صحیح. اچھا ان کو دیجیے گا ساتھ. آپ کا کیا نام ہے؟ عبدل غنی. ہاں جی عبدل غنی. عبدل غنی. آپ یہاں پر کسی کام کے لیے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کیا کام ہے آپ کا؟ کوئی رستے کا کام ہے. رستے دار. جی جی. ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ہاں جی ہاں جی ہاں جی ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੀ. ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਝੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ, ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਅੱਛਾ ہاں جی آندے رہتے ہیں؟ جی جی. اچھا جیسے آپ کا مطلب اپنے حلقے میں آنا ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے رہنا ہوتا ہے، یا آپ یہیں پر ہی مقیم ہیں؟ اور میں یہیں پہ مقیم ہوں اور اس لیے شاید ان کی ایکسیس جو میرے تک زیادہ ہے اور یہ لوگ آ جاتے ہیں. میں ہر سنڈے جو ہے وہ ایک دن پورا یہاں پہ بیٹھتی ہوں، صبح 8 بجے سے لے کے اور 2 بجے تک. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ رسائی دیتے ہیں کہ سنڈے کو چھٹی والے دن ان کے جو مسائل ہے یہ آئیں، آ کے ڈسکس کریں. کچھ جابس ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس ریلیٹڈ جن میں ہمارے پبلک ہیلتھ کے ہیں کام، ہمارے ضلع جو بلدیہ کے کام ہوتے ہیں، تو وہ ہم ان سے اپلیکیشنز لے لیتے ہیں. اور ہمارے آفیسرز بھی حلقے کے ہمارے ساتھ بڑے جو ہیں کوآپریٹیو ہیں. وہ یہ کہ ان کی بھی آئی ایم گریٹفل کہ وہ سنڈے کو ہمارے کالز لیتے ہیں اور آگے سے ہمیں جو ہے رسپانس دیتے ہیں. تو ایک اچھا ہمارے کارڈیل پہ ہم چل رہے ہیں عوام کے اور ان کے جو ہم کاموں کے لیے ان کو ہم کالز کرتے ہیں. بالکل صحیح. سے یہاں پہ کچھ نوجوان بھی ہیں، آپ بھی یہاں پہ کسی مسئلے کے لیے آئے ہیں؟ جی میں السلام علیکم. میں یہاں آتا رہتا ہوں. تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کچھ کام رہ گئے تھے وہ ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں وکیل ہوں اور ہمارے جو چیمبرز کے باہر جو روڈز ہیں وہ بھی میڈم صاحب بنوا رہے ہیں. اور سیوریج کا کام تھا بڑا درینہ ہمارا مسئلہ، وہ بھی ہمارے کچہریوں کے ساتھ ہے پورے شہر کا، وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اس بات کے اوپر خوشی ہے کہ یہ یونیورسٹی یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ ابھی یہ لے کر آ رہے ہیں. اور ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، سیالکوٹ جانا پڑتا تھا پاسپورٹ کے لیے، تو پاسپورٹ کا جو آفس ہے وہ بھی یہاں پہ منظور کر لیا گیا ہے. اور جو ان کا این اے ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہوں نے جو نادرا کا آفس ہے وہ ایک انہوں نے علیحدہ کر دیا پی 41 میں، اس کو نادرا کو علیحدہ کر دیا، ڈسکا میں علیحدہ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا موومنٹ ہے. اور یہ اپنے والد کے جانے کے بعد یہ چونکہ خود خاتون ہے تو سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ان کو سپورٹ کریں. علاقے کو چاہیے لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے بیٹی ہونے کے ناطے انہوں نے 2 رول پلے کیے ہیں. ایک انہوں نے اپنے والد کی جگہ پر بہت جلدی انہوں نے آگے کام کرنا شروع کر دیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم علاقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹی کم اور بیٹا زیادہ ہے. یہ بیٹا بن کے کام انہوں نے حالات کو بڑا دیکھا ہے، بڑا یعنی کہ جب دوسری حکومت تھی، یعنی کہ جو تحریک انصاف کی جب حکومت تھی، انہوں نے بڑے مشکل دور میں الیکشن کنٹیسٹ کیا، یہاں پر گولیاں بھی برستی رہی ہیں، حالات بڑے خراب بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا سروائیو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی کاوش ہے ڈسکا کے لیے. آپ ان کے پکے ووٹر ہیں؟ میں ان کا ووٹر تو ہوں، سپورٹر بھی ہیں. میں ان کو بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے ہم سپورٹ ان کو کر رہے ہیں. وہ زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. کتنا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کا یہ سینٹیمنٹ کتنا زیادہ ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ سے انٹر ہوتے یہ بات پوچھی تھی
میں اس سے ان کے شکریہ ان کے جذبات کا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک عورت کو اگر اس کے گھر سے اس کی فیملی سپورٹ کرتی ہے, دیہی علاقے سے, جہاں پہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ شاید مجھے اس طرح سپورٹ نہ ملے, کیونکہ یہاں سے شاید مذہب کی بنا پہ یا لوگ اس میں تھوڑا سا اس کو اچھا نہ سمجھے کہ ایک فیمیل کو لیڈر ماننا یا فیمیل کو آگے لانا شاید ان کے لیے ایکسیپٹنس اس چیز کی نہیں تھی. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ڈسکا کے لوگ بڑے ان کا ایک شعور رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے جتنا سپورٹ کیا ہے, سب نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے, مجھے بہن کی طرح ان لوگوں نے یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں پورے میرے کیمپین والے سے لے کے میرے الیکشن تک. ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ گھروں سے عورتوں کو سپورٹ کریں, اگر علاقے ان عورتوں ان فیمیلز کو سپورٹ کریں جو کہ اچھا کام کر سکتی ہیں, تو عورت جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے. بلا شبہ عورت میں ایک رسپانسبلٹی کا فیکٹر بھی ہے. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھیں, ہاں جی, شی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف اسلامک کنٹریز, تو ان کو بھی تو عوام نے سپورٹ کیا. بالکل ایسے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گھر سے تعلق جو ہے نا تقریباً 40 سال سے ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جناب ہمارے زارِ شاہ صاحب ایم پی بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, اور یہ عوام ان سے بھی محبت کرتی تھی. ٹھیک ہے. جب یہ فیلڈ میں آئی ہیں, یہ ہماری بیٹی کی ہے. اگر زارِ شاہ کی بیٹی تو ہماری بھی بیٹی ہیں, لیکن انہوں نے لوگوں کو ایسا پیار دیا ہے کہ پہلے ہمارے لیڈیز لوگ جو تھے وہ زارِ شاہ کے ساتھ پاس کام آتے, وہ گھروں میں چل کے جاتے تھے. ان کا اتنا پیار ہوا ہے, اتنا پیار ہوا ہے, گھروں میں بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, اور بیٹی کا زیادہ ان کو بینیفٹ ملتا ہے. بالکل. اور انشاءاللہ ان ورک اتنا ہارڈ ورک اتنے ہیں, اکثر مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں حلقے میں, ہارڈ ورک اتنے ہیں کہ آدمی بھی اتنا ہارڈ ورک نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑا دیر رات ایک کیا ہوا ہے انہوں نے, یہ بات صحیح ہے, عوام کے لیے کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے میرے پہ جو اعتماد کیا نا, میں اگر ری پے نہیں کر سکتی تو میں شاید رات کو سو بھی نہیں سکتی. مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے سے شاید گناہ ہو جائے گا جس دن میں عوام میں نہیں جاتی یا ان کے کام نہیں ہوتے, تو اٹ انسیٹلز می. تو میری یہی کوشش ہے کہ جس طرح یہ لوگ اعتماد اور پیار دے رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ ساتھ بنا رہے, اور ان کے اعتماد پہ میں پوری اترتی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پہلے خواتین ظاہر ہے اب عورتیں زیادہ آتی ہیں, زیادہ تعداد میں آتی ہیں اور اپنے مسائل آپ کے سامنے. تو جس ملک میں آبادی خواتین کی 52% اور دیہی علاقوں میں اگر خواتین کی آپ تک رسائی بھی ہے اور وہ آپ سے باتیں بھی کر سکتی ہیں, تو پھر تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ سرفیس بھی ہو رہے ہوں گے آپ کے سامنے اور جن کا حل بھی. مجھے الیکشن میں خواتین نے زیادہ ووٹ دی ہیں. میرا جو وومن ووٹر تھا وہ 53% تھا, تو نمبر واز لائک گریٹر دین دا مین ہو ووٹڈ فار می. تو مجھے عورتوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. اب یہاں پہ وومن امپاورمنٹ. ایک اور یہاں پہ خاتون موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ شریفہ بی بی. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ کو بی بی بڑی صحیح ہے, بڑا کام کسی کا کر دی ہے, ماڑے دگڑے کی کوئی گل بھی سنتی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں خوش باس رکھے. اسے نال لے کے آئی ہیں. مینوں بھی بڑی پرابلم ہے نا آن جان دی. کوئی نظر کم ہے, کچھ بڑھیپا ہے, کچھ لات دا ستایا ہے. گلا کوئی گل نہیں, میں تہاڈی دھی ہاں نا, کوئی گل ہو جائے. اولاد سے ستائے تو مطلب ہے وراثتی قسم کے مسائل بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے بہت سے. ان کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں ماں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, تو اس چیز کا کبھی ہوتا ہے, ملال ہوتا ہے, اور پھر تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا اپنی طرف سے ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں, لیکن ان کو شاید سمجھا نہیں سکتی. زور زبردست نہیں. میری بس یہی اداروں سے بھی یہی درخواست ہے کہ ایک تو انصاف کو ڈیلے نہ کیا جائے. 20-20 سال سے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے. ہمارے بزرگ زمینوں کے قبضوں کو چھڑانے کے لیے کبھی پولیس, کبھی کچہریاں جا رہے ہیں, کبھی اتنا مجھے یہ تکلیف دیتا ہے کہ ان کے کام وقت پہ نہیں ہو رہے. بالکل صحیح. کتنا ٹائرنگ ہوتا ہے حلقے کی سیاست کرنا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. حلقے کی سیاست کرنا تھوڑا مختلف ہے, لیکن یہ کہ جب آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ سمجھ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ منگل ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ پہ یقین کر لیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ ایزی, پھر کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی تو جا کے بیٹھ سکتی ہیں اپنے حلقے سے دور کہیں اور دور رہ کے سیاست کر سکتی ہیں, تو یہ اتنا زیادہ عوامی انداز اختیار کرنے کی وجہ؟ میں جب آئی ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے فیلڈ ہی ایسی ملی, سیٹنگ ایسی تھی شاید,
میرے مقدر میں تھا کہ میں نے عوام میں ہی رہنا تھا, اور جو تسلی اور سکون ان میں رہ کے اتر کے فیلڈ میں کہتی ہوں جب پسینہ نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی میں ان کی ریپرزینٹیٹیو ہوں, تو اچھا لگتا. اکثر جو سیاستدانوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کا حلقہ ہوتا ہے, لیکن وہ خود شہروں میں مقیم ہوتے ہیں, لیکن آپ تو شہر کو چھوڑ کر واپس اپنے حلقے میں ڈسکا, یہ جو گاؤں ہے یہاں پر واپس آئی ہیں, تو یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا؟ مشکل نہیں تھا. دیکھیں میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ 19 فروری کو پی ٹی آئی نے جو یہاں ظلم ڈھائے اور لوگوں نے جس طرح مجھے سپورٹ کیا, اگر آج میں ان کی آواز نہیں بنتی تو پھر لوگوں کا ایک سیاست سے اور ایک نمائندے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. یہ آپ کا آبائی گھر ہے؟ جی میرا ہے, ہمیشہ سے یہاں پر ہی ہاں آپ جی. ہیں؟ بچپن بھی یہیں گزرا؟ بچپن بھی یہیں گزرا. تو اس گھر سے تو بہت ساری یادیں پھر آپ کی جڑی ہوں گی. بالکل, ایک آپ نے آنکھیں کھولیں اور پھر بچپن جوانی کا عرصہ گزرا پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, تو اس سے جو ہے ایک افیلیشن بہت زیادہ ہے. اچھا, تو یہ والدہ ہیں آپ کی؟ اچھا, السلام علیکم آنٹی. جی وعلیکم السلام. میں نے سنا ہے کہ آپ کا بڑا ہاتھ ہے سیدہ نوشین صاحبہ کو سیاست میں لانے میں. جی, اس کے والد وصیت کر کے گئے تھے کہ میری بڑی بیٹی کو ہی لانا ہے, اس لیے میری یہ مجبوری تھی کہ ان کی وصیت میں توڑنا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ آپ کی چوائس تھی کہ میں نے سیاست میں آنا ہے, جیسے انہوں نے کہا وصیت تھی کہ جب فیصلہ آ گیا تو بس اسے ماننا ضروری تھا, یہ شروع سے ہی آپ کے اندر کچھ تھا ٹیلنٹ جس کو دیکھ کے والد نے کہا؟ میں ہمیشہ سے آئی واز اے ہاؤس وائف, بینکر بھی تھی, جابس بھی کی ہیں, ابو نے پڑھایا بھی, تعلیم بھی اچھی دلوائی. آئی واز لائک آئی اسٹڈیڈ ان کانوینٹ, اور ابو کی خواہش تھی کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. ان میں کہوں گی کہ بینگ اے میل انہوں نے ہمیں جو ایک کانفیڈنس دیا ہے بیٹیاں کر کے رورل ایریا میں رہ کے, تو میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں. اب میرے اندر کوئی ایسا کوئی مجھے خواہش تو نہیں تھی کہ میں اس پالیٹکس کا حصہ بنوں, لیکن والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد شاید ان کو کبھی لگا کہ میں ذمہ دار ہوں یا رسپانسبل ہوں. ان کی جب رانا ثناءاللہ صاحب سے ملاقات ہوئی جب وہ کووڈ سے ریکور ہوئے ہیں, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے وہ الیکشن لڑے. پھر پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے, جب وہ میرے گھر افسوس کے لیے آئے اور ہمارا رابطہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی شاہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اگر ان کے گھر سے کوئی لیگیسی کو فارورڈ کرے تو وہ میری بڑی بیٹی کرے. اچھا, یہ ان کی طرف سے آپ کو کنوے ہوا. اور پھر والدہ نے جب مجھے تھوڑا سا ایموشنلی ان کی طرف سے پوش آیا کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ اپسیٹ تھیں, تو مجھے کہتی ہیں کہ 50 سال سے میرے میاں کا اس حلقے میں نام ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی ایک بچہ جو یہ لیگیسی آگے لے کے چلے تو میرے والد کا نام آگے بڑھے, اور میرے شوہر کا نام جس طرح وہ عوامی خدمت کے ایک جذبے سے سرشار تھے, ان کا نام ویسے ہی آگے بڑھے. تو پھر ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز خود بھی یہ کرونا ریکور تھیں, تو میرے مجھ سے نہ نہیں ہوئی شاید, تو پھر میں نے پالیٹکس جوائن کی. ٹھیک ہے. اچھا آنٹی, کیسی طبیعت تھی شروع سے ہی نوشین کی؟ یہ اتنی لیڈرشپ, اتنی ہی جیسے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے پبلک ڈیلنگ میں. جی, یہ شروع سے بڑی سینسٹیو اور بڑی رسپانسبل ہے, اس لیے میں نے یہی ڈیسیژن لیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے یہ دیا جائے رائٹس کے, یہ مطلب پولیٹیشین بنے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں چیلنجز تو بہت آئے ہوں گے, کیونکہ 200 سال سے آپ کی یہ گدی ہے یہاں پہ, مرد ہی سیاست میں آتے رہے ہیں, دیہی علاقہ ہے یہاں پر, ویسے ہی مردوں کی بیٹھک ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ یہ مشکل فیصلہ تو ہوگا کہ ایک لڑکی کو آپ جو ہے وہ خاندان میں سے آگے کر رہی ہیں. نہیں جی, میرے ہسبینڈ کہہ کے گئے ہیں, کیونکہ اس یہ تو میں نے تو کانفیڈنٹ تھا. لیکن آپ کو بہت سے لوگوں نے کہا تو ہوگا کہ جی میرے سارے رشتے دار اپنے سب کا مل کے ڈیسیژن یہی تھا کہ نوشین سب کا نوشین پہ ڈیسیژن, جی اسی پہ دی جائے, رسپانسبلٹی اسی کو دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا نوشین, کیسا لگتا ہے آپ کو اب جب کہ آپ نے بہت کچھ گیو اپ بھی کیا, فیملی لائف جو ہے وہ بھی ڈسٹرپٹ ہوئی اس ڈیسیژن کی وجہ سے, ہاؤ ہارڈ اٹ از ایز اے وومن, ایک خاتون ہونے کے ناطے؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں فرح, تو شاید مجھے زندگی نے بڑی جلدی سکھا دی. ہم خواہشیں کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کی امید کرتے ہیں, ہر روز چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ آ جائے جو شاید چند سال لگیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. میرے والد جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, تو میں نے اس دن یہ دیکھا ہے کہ پیسہ, طاقت, پاور کچھ بھی نہیں, آپ نے رب کی طرف لوٹنا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ میاں آپ کے مقدر میں لکھتا ہے. مجھے ظاہری بات ہے پرابلمز ہوئیں,
میرے الیکشن لڑنے سے ایکسیپٹنس نہیں تھی میری اپنی فیملی میں. والدہ کی بہت سپورٹ تھی, ان کی خواہش تھی, والد کی ول تھی. پھر بس آ گئی. جب شروع کی تو بالکل اکیلے تھی. حکومتی الیکشن تھا, حکومت کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف الیکشن لڑنا تھا, اور اس میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے. بینگ اے فیمیل میں کہوں گی کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تھانہ, کورٹ, کچہری کیا ہے, اور کہاں سے ایک سفر شروع ہوا اور وہ سپریم کورٹ تک جا کے ختم ہوا. والد کی جب والد حیات تھے تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایف آئی آر کس کو کہتے ہیں. لیکن آج جب میں خود لوگوں کے معاملے ڈیل کرتی ہوں تو روز سیکھتی ہوں, اور پھر جب کسی کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اگر اللہ نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا اور مجھے اس قابل اللہ میرے رب نے سمجھا, اور اگر آج میں لوگوں کو لٹا رہی ہوں تو یہ اسی کی ذات کا فیصلہ. لیکن دکھ ہوتا ہے اس کا کبھی کہ اپنے اوپر جھیلا ہے آپ نے, اس فیصلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ آپ نے اپنی پرسنل لائف کو سیکریفائس کر کے کی. بہت دکھ ہوتا ہے, بہت بڑا, بہت دکھ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی چلچلاہٹ بھی ہوتی ہے. لیکن وہی ہے, پھر جب لوگوں میں نکلتے ہیں فرا, تو جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں وہ شاید میرے دکھ سے, میری تکلیف سے بہت آگے ہیں. تو پھر اللہ کی رضا سے راضی, جیسے وہ خوش رکھے. اور بچوں کا کیا اس پہ ریئیکشن ہے کہ ہماری مدر جو ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہے؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں, ان کو اس طرح سمجھ نہیں ہے, لیکن ہاں وہ میری جو پیجز فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں میری ایکٹیویٹیز کو, کبھی خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایک چیز چیلنجنگ بھی ہے, اور اس میں کتنی میری ایفرٹ بھی مجھے کرنی پڑتی ہے. میری ایک فزیکل ایفرٹ بہت زیادہ ہے, ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو شاید کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, لیکن اس میں میری پرسنل گریڈ نہیں ہے. میں کہتی ہوں جو عوام اگر میرے سے خوش ہے, مجھے یہ دعائیں مل رہی ہیں, یہ نہ کسی پیسے سے ملتی ہیں نہ کسی طاقت سے ملتی ہیں, تو شاید وہ سیٹسفائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے ایک بڑا مارکا خیز, آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ سپریم کورٹ تک گئیں اور دھند چھا گئی اور اندھا دھند جو ہے سارا مقابلہ ہوا. لیکن آگے کیا عزائم اور ارادے ہیں؟ کیا صرف اس حلقے تک مسلسل الیکشن لڑتے رہنا, یا کوئی وزارت تک بھی کچھ اور بھی چیزیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں؟ میں کہتی ہوں فرا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ میاں نے مجھے بڑا ایکسپوجر ملا, مجھے بڑی عزت دی ہے. شاید اتنے 50 سال سے لوگ بھی اس طرح وہ نیم اور فیم نہیں کما پائے جو مجھے اس الیکشن سے دیا. میاں محمد نواز شریف کے اعتماد نے, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نے, پھر شہباز صاحب کی دعاؤں نے, حمزہ صاحب خود آئے, انہوں نے آ کے, ان کی ٹیم نے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے, اور میری جتنی سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے. تو یہ مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو جب بھی دیکھا ہے پبلک اپیرنس میں بھی, ابھی میں نے آپ کو دیکھا ہے, ادروائز بھی ٹیلی ویژن پہ جو آپ کے اپیرنس ہے وہ اسی طرح سے ہے, تو کیا ایسے ہی رہنا پسند کرتی ہیں یا لباس اور پہننے کے معاملے میں شوقین بھی واقع ہوئی ہیں؟ میں شاید جس حلقے میں رہتی ہوں فرا, یہاں پہ 75% میں نے آپ کو بتایا رورل ہے, دیہی علاقہ ہے, لوگوں کی انکم اس طرح نہیں ہے, تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مطابق رہنا زیادہ پسند ہے. اگر وہ میرے سے دور رہیں گے, وہ میرے قریب نہیں آ سکتے, تو میں ان کے شاید دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتی, تو میں ان کے مطابق رہنا پسند کرتی ہوں. اور یہ جو نقاب ہے یہ میرے پہ فورس کسی نے نہیں کیا, یہ میری اپنی ول ہے, بیکاز کہ میں ایک مذہبی فیملی سے بھی تعلق رکھتی ہوں, اور سیاسی اور مذہبی کے بیچ بیلنس بنا کے چلنا میرے لیے بہت ضروری ہے. تو میرے اینسسٹرز, ان کا بڑا ایک نام ہے, اور ہم 200 سال سے جو ہے وہ پیری مریدی کر رہے ہیں, تو اس چیز کو بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا, اسلام آباد شادی ہو کر آپ گئیں تو آپ ظاہر ہے گجرانوالہ, اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ گدی نشین یہاں کے, تو یہ سب گیو اپ کرنا مسٹ بی اے چیلنجنگ, ایک پوائنٹ جو آپ کے اوپر مشکل گزرا ہو وہ ہم جاننا چاہیں گے, پرسنل جو آپ کا کوئی فیلنگ کا یا آپ ڈیسیجن کا ایک جو مومنٹ ہو. فرا, میں نے آپ کو بتایا نا, یہ 1 سال 2 سال جو ہے نا, یہ ایک میں کہتی ہوں میرے لیے لائف چینجنگ ایئرز جو رہے ہیں. والد کی ڈیتھ, کرونا آیا, والد کی ڈیتھ ہو گئی, بچے دور ہوئے, پھر یہ چیزیں ایسے آئی ہیں کہ جیسے وہ تسبیح کے دانے جو ہے نا وہ جیسے بکھر جاتے ہیں, ریلیشنز, چیزیں. لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ شاید میری قسمت میں تھا, ماں باپ کی خدمت کا موقع بھی ملا, پھر یہ کہ فرض جو ہیں وہ نبھا لی ہیں, اب رہ گئی ہے ایک عوام کی خدمت, ملک کی خدمت. تو اب خواہش یہ ہے کہ جب مروں پیچھے کوئی نام ہو کہ واقعی ملک کے لیے کچھ چھوڑ دیں یا اس عوام کے لیے کچھ چھوڑ دیں. آپ ماشاء اللہ بہت بہادر ہے. یہ بہادری جو ہے یہ آپ عام اپنی اکیلے پن میں بھی اتنی بہادر رہتی ہیں یا کبھی ٹوٹتی بھی ہیں, کبھی تھوڑا سا ایک عورت, ایک ماں؟ آپ تھکتے بھی ہیں, لیکن مجھے حوصلہ امی سے ملتا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا تھوڑا سا ٹیمپر لوز کر رہی ہوں یا میرے تھوڑی سی تکلیف بڑھ گئی ہے,
پھر ماں حوصلہ دے دیتی ہیں, بہن بھائی حوصلہ دیتے ہیں, اپنے عوام حوصلہ دے دیتی ہیں. تو یہ کہ آپ پتہ ہے, میں آئی بلیو کہ آپ شکوے شکایتوں میں زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کے پہ امتحان آتے ہیں لیکن آپ کو ان کو سمجھ کے حل کر کے آگے بڑھنا ہے. لائف ڈز ناٹ اسٹاپ, یو ہیو ٹو موو فارورڈ. بالکل صحیح. اچھا, یہ مزاج آنٹی نوشین کا ہمیشہ سے ہی تھا, ہمیشہ سے فائٹر تھیں, جی سبمسو تھیں, بالکل بڑی اوپینین رکھتی تھیں اپنی, یا خاموش رہنے والی؟ نہیں جی, یہ بہادر ہے شروع سے, اور بڑی مطلب جو آپ کہہ لیں ہارڈ ورکر ہے. اور نمبر 2 یہ سینسٹیو, بڑی اوور سینسٹیو ہے ہر ایک کے لیے, ان میں بہت احساس آنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور یہ چیز سے والد سے ملی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے مذہبی آپ نے ذکر کیا پس منظر کا, 200 سال سے یہ گدی جو ہے یہ بزرگوں کی آپ کی قائم ہے. عموماً دیکھا ہے کہ خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں اور ان کی کوئی عملی سیاست میں یا زندگی کے فیصلوں میں ان کی کوئی سے نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ نوشین جیسی ایک بااعتماد خاتون جو ہیں وہ نکلتی ہیں ایسے ایک گھرانے سے؟ جی, اس کے والد کو بھی اس پر اعتماد تھا, اور مجھے بھی, اور ہماری ساری فیملی اس پہ اعتماد کرتی ہے. فیملی کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے شروع سے ہی تو یہی اسے سالو کرتے ہیں. اچھا, گھر کے شروع سے لیڈر اس میں یہ ہے, یہ کوالٹی. جی ٹھیک ہے. تو اسی کو دیکھ کے پڑھائی کا فیصلہ, کیونکہ MBA تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, کانوینٹ میں انہوں نے پڑھا ہے, سب بچے. یہ ڈیسیجن بھی کہ لڑکیوں کو پڑھانا ہے اور انہیں ہائر ایجوکیشن دینی ہے, یہ میرے میاں کا جی شوق تھا, بہت کریز تھا انہیں. میرے والد جو ہیں وہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے. آپ آج اگر میری سیاسی سرگرمیاں دیکھیں, ان کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. He used to wake up at 5, he used to go and sit on the ڈیرا at 8 AM, اور وہ رات گئے تک لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ رہتے تھے. اور ڈیلی میں شاید ایک ویکینڈ جا پاتی ہوں یا ویک ڈیز میں اسلام آباد جاتی ہوں, لیکن وہ انہوں نے حلقہ کو بہت اہمیت دی ہے, عوام کو بہت اہمیت دی ہے. تو ان کی خدمات اسی لیے آج بھی یاد جو ہے نا لوگوں نے رکھی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا بچے بھی ماشاءاللہ پولیٹیکل اوپینینز رکھتے ہیں. یہ آپ کا, یہ میرا بھانجا ہے. بھانجا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ماہد کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں, ڈیلنگ میں بھی مسلسل ساتھ ساتھ, ہر جگہ یہ آپ سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ. سو ماہد, کیوں آپ کو گرمی نہیں لگ رہی تھی وہاں پہ؟ تھوڑا سا فیل کر رہا تھا, پر میں اپنی خالہ کے ساتھ زیادہ, میں پالیٹکس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ میری خالہ پالیٹکس میں ہے, تو اس لیے. خالہ پالیٹکس میں, تو آپ بھی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہو, تو آپ بھی پالیٹیشین بننا چاہتے ہیں, تو پارٹی کون سی ہوگی؟ PMLN. کیوں؟ یہ طے ہے کہ سارے ہی PMLN میں جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ PMLN میں آنا اچھا کام ہے, کوئی برا کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ ہے, لیکن اس فیصلے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اچھا لگتا ہے بس آپ کو خالہ PMLN میں ہے تو اس لیے آپ بھی PMLN میں ہیں. وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ کوئی نہیں ہے. یہاں خالہ ہے, وہاں میں. اچھا, خالہ ڈانٹتی ہیں کبھی آپ کو؟ جب کبھی کبھی جب میں شرارتیں کرتا ہوں تو کبھی مار بھی دیتی ہیں, تھپڑ شپڑ بھی لگ جاتا ہے, کبھی کبھی لگ جاتا ہے, تو پھر آپ کو خالہ پہ غصہ نہیں آتا؟ نہیں, خالہ سے ڈر بھی نہیں لگتا؟ خالہ کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے میں کبھی آپ کو ڈر لگا ہو کہ میری خالہ جو ہے غصے میں آ جائیں گی, مجھے کچھ کہیں گی؟ نہیں. یہ آپ, میں نے نوٹ کیا آپ بھی بڑے تحمل کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ لے کر چل رہی ہیں, اور اپنے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ میرا اچھا دوست ہے, اور یہ کہ ابو جب تھے حیات ان کے ساتھ بھی اسلام آباد میں وہ یہ رہتا تھا, اور اب میرے ساتھ بھی یہ ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے, تو یہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. کبھی اس نے مجھے ضد نہیں کی کہ مجھے اب آپ بند کریں لوگوں کو ملنا, یا ہی فیل ہیپی. تو ہمارا وہی یہی بات ہے کہ انہیرنس شاید وہ ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں کہ سیاسی گرمیاں اور سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ اپنے بڑوں کو لوگوں کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں, تو شاید اسی لیے ایک کمفرٹ لیول ہے ان کا, کمفرٹ خاندان میں. اس کا مطلب ہے کہ پھر آگے یہ طے ہے کہ کون سیاست میں کرے گا, اور آپ اس سیاست کو کنٹینیو کریں گی مسلسل, یا بھائی بھی ہیں آپ کے, میرے بھائی کبھی بھی ہیں, ان کی طرف سے چیلنج آیا ہو کہ میرے ہوتے ہوئے بہن جو ہے وہ کیوں؟ نہیں, اس کو تھوڑا سا فیل ہوا تھا, لیکن ہی ہیز اسٹارٹڈ سپورٹنگ می. وہ خود بھی ایک حلقہ سے ٹکٹ ہولڈر ہیں, اور میری بھی خواہش ہے کہ وہ بھی والد کی طرح آگے بڑھیں, نام کمائیں. تو آئی فورسی کہ انشاءاللہ کہ وہ بھی آنے والے وقتوں میں جو ہے اس حلقہ کی عوام کی خدمت کریں. خواہش میری یہ بھی ہے, اور آگے یہ کہ یہ بچے سیکھ رہے ہیں آج ہم سے, تو چاہتی ہوں کہ کچھ اچھا کریں پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. سکھاتے ہم ان کو یہی ہیں, تربیت کا حصہ ہے ان کی کہ اسی عوام کو عزت دینی ہے جو ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھنے کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک عام گھریلو خاتون سے ایک دم سے ایک پبلک فگر, اینڈ دیٹ ٹو جو کہ بالکل ہلکے کی سیاست کر رہی ہے, اس میں کیا چیزیں سیکھنی پڑیں آپ کو, اور کیا چیزیں جو ہے وہ دشواریاں جن کا سامنا کیا؟
میرے تھوڑے ایموشنلی میں بڑی انکنسسٹنٹ تھی. کمپوزر ایک آیا ایک پبلک ڈیلنگ کے لیے جو آپ کو اپنی ذاتیات چھوڑنی پڑی کہ اگر کسی کی کوئی چیز مجھے بری لگ رہی ہے لیکن اس کا کام کرنا ضروری ہے اور وہ کام میرٹ پہ ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. غلط کو میں آئی کی ناٹ لائک جو ہے میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتی, غلط سفارش نہیں کرتی. میں جو ٹھیک ہے میں جس رائٹ پہ جو کھڑا ہے میں اس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوں. اچھا آنٹی آپ یہاں کا بتا رہی تھی اے پی چنن شاہ کی یہ گدی ہے. جی یہ گدی 200 سال پرانی, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اچھا تو یہ بہت پرانی ہے. اور وہ واقعہ ایک آپ سنانی تھی ابھی مجھے کہ وہ سکھوں کے دور میں چند شاہ صاحب ایک دفعہ وہاں تشریف فرما تھے, دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے, تو سکھ اس زمانے میں سکھ ہوتے تھے. سکھوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تو گھوڑے خریدے ہیں اپنی ساری زمین بیچ کے 30 مربع, تو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو اللہ نے کوئی اطاعت دی ہے تو اس پہ ذرا غور کریں گا. آپ نے کہا بھی چلو اللہ کے نام لے کے دوڑنا شروع کرو, تو دیوار کو, اور دیوار دوڑنا شروع ہو گئی. وہ کتنے لوگ مسلمانوں کے سکھ سارے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ سکھ مائنورٹی تھی سکھوں کی, ہندو بھی رہتے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کی 200 سال پرانی بات. جی یہ یہاں پہ مشہور. جی دربار پہ آپ کا جانا ہوتا ہے پھر؟ میں جاتی ہوں اور دربار پہ حاضری کا سلسلہ رہتا ہے؟ میں بالکل جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو لے کے چلیں گے اب, اور آپ کی جو گدی ہے اس کی میرے بلکہ والد کا مزار وہاں پہ ہے, تو وہ ایک جو کشش ہے وہ رہتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بار بھی جا سکوں جاؤں ان کے دربار پہ, جو ہے یہ مزار پہ سلام کروں. دربار پہ چل رہے ہیں؟ دربار پہ چلیں. کتنا بلیو کرتے ہیں آپ خود اس روحانی سلسلے سے ہیں, گدی اور وہ دعاؤں پہ؟ کہتے ہیں کہ وسیلے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس ٹیچر اور پروفیسر آپ کا وسیلہ ہے, وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. تو ایسے ہی وسیلے ہیں یہ ہمارے بڑے ہمارے لیے, کہ ہم اپنی تکلیفیں ان سے شیئر بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. لوگ یہاں کے منتیں مانتے ہیں, آپ بھی منت مانتی ہیں؟ میں شاید مانتی ہوں, میں بلیو کرتی ہوں, میں کرتی ہوں. میں رب کی طاقت میں بہت زیادہ جو ہے بلیو کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ انسان آپ کا جتنا مرضی دشمن ہو جائے, جب رب آپ کے ساتھ ہے اور رب نہ چاہے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل بالکل صحیح. 200 سال سے یہ گدی یہاں موجود ہے, اور یہاں پہ لوگ کتنے مرید ہیں اس علاقے میں؟ ہماری ایک بڑی تعداد ہے, اور میرا خیال ہے آل اوور دا ورلڈ ہے. لوگ ماننے والے ہیں میرے بزرگوں کے, اور یہ عبادت گزار تھے, چلا کاٹتے تھے, تو ان کا ایک اپنا نام ہے. میرے دادا کا بہت بڑا نام ہے سید فیض الحسن صاحب کا, وہ بھی پالیٹکس کا بھی حصہ تھے, اور ان کی خطابت بہت مشہور ہے. تو ہی واز اے بگ نیم. بڑی دبنگ انداز سیاست ہے آپ کا. جب خاص طور پہ الیکشن ہو رہے تھے تو تب تو آپ جا کے بیٹھ بھی گئیں گولیوں کے سامنے, تو گولی چلاتے ہو تو چلاؤ, تو واقعی ڈر نہیں لگتا؟ اب یہ فیلڈ اس طرح کی ہے کہ یہ مانگتی ہی آپ کی بہادری ہے. اگر میں تب ڈر جاتی یا اپنے لوگوں کے لیے میں فائٹ نہیں کرتی تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی. تو تب اللہ کی طرف سے بہت حوصلہ مل گیا تھا, کیونکہ والد کا نام جڑا ہوا تھا, اور میں چاہتی نہیں تھی کہ کسی میری ایسی حرکت سے میرے والد کا نام خراب ہو, اور اس عوام کا اور میاں محمد نواز شریف کا میرے پہ اعتماد ٹوٹے. بینگ اے فیمیل مجھے اس چیز کا خیال رکھنا تھا,
اور اللہ نے پھر میری بڑی مدد کی, عوام نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میں اس دن اگر اتنی بہادر رہی ہوں تو وہ ڈسکا کی عوام کی سپورٹ کی وجہ سے رہی ہوں. اچھا, اور جب یہ سارا کچھ ہوا, آروز جو ہے وہ غائب ہو گئے, دھند کا بڑا معاملہ ہوا, کیا اس وقت سوچ تھی آپ کی, کیا گزر رہی تھی آپ پہ؟ بڑی ہوپ فل کہ چیزیں جو ہیں ٹرن اراؤنڈ ہوں. میں اس دن میرے خیال سے سوئی نہیں, ساری رات میں اسی پریزائڈنگ آفیسرز اور آروز کے ساتھ وہیں اس جگہ پہ بیٹھی رہی جہاں سے ہم نے رزلٹ لینا تھا. اور بار بار میرے اندر یہی بے چینی تھی کہ میں آج اس سیٹ پہ اپنے والد کی وجہ سے لڑ رہی ہوں, اور اگر آج اس طرح کچھ ہوتا ہے تو شاید میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی. ہار جیت تو اٹس پارٹ آف گیم کہ آپ سیاست میں جیتتے بھی ہو ہارتے ہو, لیکن امید یہی تھی کہ والد کی ہمیشہ ایک بڑی تعداد میں لیڈ ہوتی تھی, 40,000 پلس. تو یہی دل میں سکون تھا کہ عوام میرا ساتھ دے گی. پھر اللہ نے جو ہے وہ مجھے کامیاب میں ہوئی ہوں, اور اسی ایک ایمان سے, ایک عقیدے سے کہ واقعی پھر اللہ میاں نے وہ جو ہے سب کچھ بدل دیا اور اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ خواتین کے مسائل جو ہیں وہ خاص طور پہ دیہی علاقوں کو لے کے, جہاں پہ لوگوں کی زمینیں ہیں, اور اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو عورت کو ترکے میں سے یا وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. یہ میرے پاس بہت سے کیسز آ رہے ہیں کہ والدین جو والد اگر گزر جائیں تو والدہ جو ہے وہ سفرر ہے, 4 بیٹے بھی ہیں, مل کے ایک والدہ کو نہیں سنبھال پا رہے, وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. میں چاہتی ہوں میں اس بل پہ دوبارہ امینڈمنٹ پہ کام کروں کہ عورتوں کو حصہ ان کی عدت کے بعد مل جانا چاہیے, ان ٹرمز آف کیپٹل, ان ٹرمز آف ایسٹ, یا جو بھی لینڈ کا ان کا پراپرٹی کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. کیونکہ جب میں جس دن یہ ٹیم ہوئی ہوں, میں نے اس دن دیکھا کہ کورٹ کچہری میں آپ کو کس قدر دھکے کھانے پڑتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ عورتیں اس طرح دھکے کھائیں, تو میں اس پہ کام کروں گی. آپ کو اپنے حق کے لیے بھی لڑنا پڑا؟ کیونکہ بالکل عورت کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. آپ کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی, آپ کو اپنے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں اور اگر آپ اس پہ فائٹ کر رہے ہیں تو وہ اس حق کے لیے آپ کی آواز اٹھانا جو ہے بہتر ہے, اور خاموشی سے تو بہت بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پریشانی یا ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی, بددلی, خوف, ان کیفیات سے ایک کتنا آپ کا واسطہ رہتا ہے؟ میں ایک دفعہ دن میں رو لیتی ہوں, سجدے میں بھی رو لیتی ہوں, رب کے سامنے بھی رو لیتی ہوں, پھر وہ مجھے مضبوط کر دیتے ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اپ. وہ ایک بڑی اچھی کوٹ تھی, میں کل پڑھ رہی تھی کہ I like have not learned to give up, I will learn, یا I have like learned to fight. تو میرا خیال ہے میں I'll keep on fighting. اب میری یہ فائٹ میرے لیے نہیں ہے, اس عوام کے لیے, لوگوں کے لیے. اچھا, آپ کا مقابلہ بڑا سخت ہے یہاں پہ, اور بڑی میل ڈومیننس ہے. کیا دشمنی بھی اس طرح سے چلتی ہے؟ کچھ اس طرح کی تھریٹس یا چیلنجز کا سامنا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہے. مجھے بینگ اے فیمیل یہاں پہ یہ ذرا ہلکے سے تھریٹس ہیں, کیونکہ میں جب ایسا فیصلہ کر دوں جو مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ مجھے ان غریب اور ان لوگوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, تو obviously پھر دوسری طرف سے مجھے تھریٹ تو ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اب وہ ڈر ختم ہو گیا ہے. اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس سچ کا ساتھ دوں, ٹھیک کا ساتھ دوں. ہارنے سے ڈرتی؟ کبھی یہ خوف دل میں آیا ہو کہ اگر ہار گئی یا نہ ہوا, جیسے آپ نے کہا کہ والد کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا یا ان کے خوابوں کو پورا کرنا جو ہے وہ آپ کا ایک مشن ہے؟ اگر ہار کا سوچ کے لڑوں گی تو جیتوں گی کیسے؟ تو پھر یہی سوچ کے لڑتی ہوں کہ جیتنا ہے. اور یہ جو آپ کے اندر انرجی ہے, یہ جو ہم صبح سے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اتنی گرمی میں, جبکہ ٹیمپریچر جو ہے 45 ڈگری پہ ہے, تو اس کا سیکرٹ بھی کوئی ہے؟ میرے والد کہتے ہوتے تھے کہ سیاستدان کی خوراک عوام ہے, جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ بوز کرتے ہیں. اور میں واقعی ان کی بات سے اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ جیسے ہی ہم زیادہ عوام دیکھتے ہیں ہمارے میں وہ انرجی جو ہم زیادہ اس کو ریبلڈ, زیادہ ریگین کر لیتے ہیں دوبارہ. تو اٹ گیوز می لائک اے بوسٹ کہ اتنے عوام ہمارے پاس آئی ہے. اگر آج ہم ان کی سن رہے ہیں تو یہ کل ہماری سنیں گے. جٹس لائک جو ہے وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ان کے لیے اگر وہ ہمیں امپورٹنس دے رہے ہیں تو ہم ان کو دے رہے ہیں, تو پیٹ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آئیڈیل ہے آپ کا, کوئی رول ماڈل پولیٹکس میں اپنے والد کے علاوہ؟ مریم نواز صاحبہ, بینگ اے فیمیل, جس طرح وہ PMLN کو لیڈ کر رہی ہیں, اور لے کے جس بہادری سے وہ اپنے والد کا نام چل رہی ہیں, وہ اپنے میں خود ایک مثال ہیں. تو میں ان سے بھی بہت زیادہ جو امپریس ہوں, اور مجھے بھی وہ بڑا حوصلہ دیتی ہیں کہ آپ بھی اپنی لائف کو آگے بڑھائیں اور جو آپ کر رہی ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں. تو شی از مائی آئیڈیل. بالکل صحیح. میرا خیال ہے ہم پہنچ گئے جہاں پر ابھی ایک کنونشن ہے یا ہاں کارنر جی, میٹنگ ہے. بالکل ہماری کارنر میٹنگ ہے. ہم نے آج جام کے چیمہ میں ہماری کارنر میٹنگ ہے. ہمارا یہ بہت بڑا قصبہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیں اچھی لیڈ سے جتاتا ہے. تو ان لوگوں نے آج ہمارے لیے جو ہے وہ عشائیہ دیا ہوا ہے جو ہم ان کے پاس نہیں آئے. ٹھیک. السلام علیکم. میں مطلب ایک منٹ بس کیا حال جے.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ। अच्छा, मैं कहते नहीं है 10 मिनट, ठीक। और क्या हाल? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल? बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है? क्या हाल है? फिर आपको पानी से नहीं पिलाएं? मैं बस, बड़ी मेहरबानी। राणा साहब के भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कॉर्नर मीटिंग से ज़्यादा ना एक डोर टू डोर कैंपेन लग रही थी, जिस तरह से लोगों ने आपका इस्तकबाल किया है। तो इसी तरह आदि आप इसकी एक्सपेक्टेड था कि आप इतनी लोगों की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करेंगे? लोगों की मेहरबानी है जी। हम जिस भी जगह जाते हैं तो फीमेल्स जो हैं यूजुअली अब वो घरों के दरवाज़ों में खड़े होकर हमारा इस्तकबाल करती हैं, आती हैं, मिलती हैं, और उनकी स्माइल्स जो है ना वो इस चीज़ का सिग्नल है कि वो खुश हैं कि एक औरत रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निकली है और उनकी आवाज़ बनी हुई है, तो दे आर हैप्पी। लेकिन इतना एतमाद और इतना प्यार जो है वो एक जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ी। मैंने देखा नालियाँ खुली हैं यहाँ पे, सड़कें तंग हैं, लोगों के बहुत सारे मसाइल होंगे, हॉस्पिटल चाहते होंगे, स्कूल मांगते होंगे, यूनिवर्सिटी चाहते होंगे, पानी की निकासी का मामला चाहते होंगे। तो इन मसाइल के लिए, लोगों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए फिर क्या कर रही हैं? 4 साल जो पिछली हुकूमती कारकर्दगी थी उस निकम्मी नायल हुकूमत की, वो तो आपके सामने है कि कहीं एक ईंट भी नहीं लगी, कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन अब जब से हम हुकूमत में आए हुए हैं, फेडरल में भी और पंजाब में भी, आज हमारे साथ हमारे MPA साहब भी हैं, चौधरी नवीद अशरफ साहब, और ये बड़े अच्छी तरीके से अपनी आवाम के मसाइल सुन भी रहे हैं और उनको हल भी कर रहे हैं पंजाब से। तो मैं चाहती हूँ कि ये आपको ब्रीफ करें कि किस तरह ये जो है अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश। दस्का में ये जो इस इलाके के हल्के के मसाइल हैं वो क्या हैं जिन पे काम हो रहा है? यहाँ पहले जो सिलसिला था उसमें जाम के चीमा में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, इंटर नहीं था, तो पिछले दौर में यहाँ शहबाज शरीफ डिग्री कॉलेज की तमीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लासें भी चल रही हैं, खासी तादाद वहाँ पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के दौर में ये कारपेट रोड मोतरा से लेके आगे गोजरा तक तमीर की गई, और हमने पिछले 40 साल से सड़क की तमीर नहीं देखी। यहाँ का सबसे जो मसला बड़ा था वो नई आबादी आराइयाँ हैं, उसके पानी का निकास का बहुत मसला था। 4 साल नई आबादी वाले शोर डालते रहे हैं, और अगर उनकी हालत उस वक्त देखी जाती है, उनकी फुटेज देखें आप, तो आपको अंदाज़ा हो कि 4 साल शोर के बावजूद जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था तो जो भी कैंडिडेट आता था तो यही मुतालबा था कि ये नाला तमीर करें। कोई कह गया कि हम जेब से तमीर करा देंगे, कोई कह गया कि हम गवर्नमेंट फ़ंड से कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से गवर्नमेंट आई है तो वो नाला की 80% तमीर हो चुकी है, और सीवरेज का काम जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ता में उसका मुकम्मल हो जाएगा। आपकी अपनी MNA के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है? और 100% हमारी कोऑर्डिनेशन है जी। तो जो भी मंसूबाजात बनाते हैं, कोई इलेक्शन ऐसा ना हो जिसमें कि आप हारें और आपकी कारकर्दगी ऐसी हो कि लोग अब उनके शैडो से निकल के आपकी ज़ात को एक लीडर के तौर पे माने, इस पे पूरा उतरना आसान होगा? मेरा ख्याल है वो इसका जवाब ये लोग देंगे। इन लोगों ने हमेशा बड़े शाह साहब का साथ दिया है और उनको जितवाने में तो आवाम का ही हाथ था, लेकिन वाकई ये अब मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे जिस तरह मेहनत कर रही हूँ वो इन्हीं के लिए कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि हार जीत इस पार्ट ऑफ अ गेम, कि आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन आवाम के दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे पता नहीं है कि मैं कितनी सक्सेसफुल हुई हूँ, ये लोग ही बता सकते हैं। कोशिश तो करते हैं,
कि इनके साथ जितना अटैच हो सकूं। अभी थोड़ा वक्त हुआ है, शाह साहब ने एक 50 साल अरसा इनके साथ दिन रात गुजार दिया है और इन लोगों ने भी उनको उतना ही एहतराम दिया है जितना उन्होंने इनको टाइम दिया है। तो एक 50 साल का ताल्लुक़ है और अभी 1 साल का, तो आई होप जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरा इनसे वो बॉन्ड जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। सो बहुत अच्छा लगा आपके हलके में आना, आपसे मिलना, आपको जानना। ख़ास तौर पे जब फीमेल एंड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होती है तो बहुत कम है, और इलेक्शन लड़के आने वाली ख़वातीन की तादाद तो उससे भी बहुत जो है वो कम है। तो आप उन चंद ख़वातीन में से हैं जो कि एक ताज़ा हवा का झोंका भी है, जो एक तब्दीली भी है पाकिस्तान की सियासत में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। ब्रंच टॉक से अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी और इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।